अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब हर मामले पे यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन एक मामले पे वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है कि उस हवाले से उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया। वो उनकी एक आदत है या उनकी शख्सियत का एक खासा है कि वो कभी भी अपने मोहसिनों को माफ़ नहीं करते और उनको ज़रूर सज़ा देते हैं। तो ये जो उनकी आदत है उस पे उन्होंने अभी तक कोई यू टर्न नहीं लिया और इस आदत को अपने गले से उन्होंने लगा रखा है। मसलन पाकिस्तानी मीडिया ने जितना उन पे एहसान किया ये वो ख़ुद भी कई मरतबा मान चुके हैं। आपने देखा कि उनके फ्रेंडली इंटरव्यूज़ होते रहें, इस दौरान उनके लिए उनके मुखालिफिन को लताड़ा गया, इस मीडिया ने उनको लताड़ा, उनके जलसों को कई कई घंटे तक दिखाया जाता रहा और फिर जो उनके मुखालिफिन के साथ उलट सलूक होता रहा और उनको मसीहा के तौर पर और एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता रहा। मुखालिफिन के हर तरह के जो उनके पे इल्ज़ामात थे उनका तो पीछा किया जाता रहा, लेकिन उनकी शख्सियत से मुतालिक, उनकी ज़ात से मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी मीडिया ने उसका फॉलो अप नहीं किया। कुछ मीडिया ख़ुद मेहरबान था, कुछ मीडिया को उनके लिए मैनेज किया गया, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचाने में मेरे ख़्याल में मीडिया का और बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का और ख़ुद सोशल मीडिया इन सब का बुनियादी किरदार रहा। लेकिन माशाअल्लाह अपनी उस सुन्नत को ताज़ा करते हुए इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का और अखबारात का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने अपना नंबर 1 हरीफ और दुश्मन भी मीडिया को डिक्लेयर किया है और उसको मैनेज करने के लिए जितनी इस हुकूमत में आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म से लेके हर MNA, हर MPA तक, हर पार्टी को अहदेदार तक एक तो वो मीडिया मैनेजर है, दर्जनों मीडिया मैनेजर रखें, फिर इसी तरह वज़राए इत्तलाआत बदलते रहे क्योंकि सारी तवज्जो उनकी मीडिया पे है। लेकिन वो मीडिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं है बल्कि वो मीडिया को दबाने के लिए है। पहले तो उनकी खातिर मीडिया को तकसीम किया गया, फिर उन्होंने आके इस सिलसिले को जारी रखा, फिर कुछ इश्तिहारात के ज़रिए कुछ मीडिया की आमदनी को ख़त्म करके, और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं या जो अखबारात है, मीडिया जिस सेंसरशिप का और जिन कदगनों का इस दौर में शिकार है, मेरे ख़्याल में वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी नहीं था। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया वो बरतानिया के मीडिया से ज़्यादा आज़ाद हैं, तो शायद उनका मतलब ये है कि यहाँ पे मीडिया को दबाने के लिए हर तरह की आज़ादी है, यहाँ मीडिया का गला घोंटने के लिए हर तरह की आज़ादी है, यहाँ जर्नलिस्टों को और हुकूमत के नाक़िदीन को गोलियाँ मारने की आज़ादी है। क्योंकि दुनिया के किस मुल्क में ये हो सकता है कि उससे वफाकी दारुल हुकूमत में आपने देखा कि रिसेंट पास्ट में पहले मतीउल्लाह जान, फिर अबसार आलम और अब असदुर, ये आज़ादी तो दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं है कि आप मीडिया वालों के साथ जो कुछ करते रहें वो करें। फिर जिस तरीके से मीर शकील साहब के साथ जो कुछ हुआ, किसी को चैनलों से निकाला जाता है, किसी को अखबारात से निकाला जाता है, और सिर्फ ये नहीं कि हम जैसे लोग ज़ेर अताब हैं, बल्कि तमाशा ये है कि उनमें से बाज़ ऐसे एंकर्स भी और बाज़ ऐसे कालमनिगार भी जिन्होंने इमरान खान साहब को मसीहा के तौर पर पेश किया और उनकी बड़ी खिदमत की, वो लोग भी अब ज़ेर अताब आ गए हैं। लेकिन हुकूमत इस पे भी बस नहीं कर रही है। वो सोशल मीडिया जिसको सबसे ज़्यादा PTI ने इस्तेमाल किया और जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ PTI ने किया, और किसी वक्त मैं वो तफसीलात देने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से लंदन में, सिंगापुर में और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सेल बनाए गए थे और जिससे हम जैसे लोगों को गालियाँ पढ़वाई जा रही थी। तो अगर सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, इन चीज़ों का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किसी ने किया है, सिर्फ यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ भी, वो PTI ने किया है। फिर उसकी तकलीद में बाकी जमातों ने भी वो काम शुरू कर दिया। अब जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे सच लिखना और सच बोलना वो नामुमकिन बना दिया गया है, तो उनकी हुकूमत अब मुतवज्जे हो गई है सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स या जो बाकी वेबसाइट्स हैं उनकी तरफ, और अब उनका गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे एक आर्डिनेंस हुकूमत ने तैयार किया है और उसका नाम है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्डिनेंस 2021। अब इस आर्डिनेंस के मंदरजात को अगर आप देखें, एक तो ये है कि पैमरा बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा
اور ان کے قوانین کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور سب چیزیں اسی ایک اتھارٹی کے تحت لائی جائیں گی، اور پھر اس اتھارٹی کا جو سربراہ ہے وہ حکومت کے مشورے پہ صدر مقرر کرے گا، اس کے 50% ممبران بھی حکومت کے ہوں گے۔ اس اتھارٹی کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سزائیں دینے کا اختیار ہوگا، بلکہ اب یہ لازمی ہوگا کہ اگر کوئی یوٹیوب چینل کھولنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو حکومت سے لائسنس بھی لینا ہوگا، NOC بھی لینا ہوگا۔ جس طرح اخبار کا پبلشر ہوتا ہے، وہ اخبار کا اس کا یوٹیوب چینل کا یا سوشل میڈیا کے کسی اور سیکٹر کا، اس کے لیے پبلشر بھی دینا ہوگا، اور حکومت کی NOC اور لائسنس کے بغیر کوئی یوٹیوب چینل نہیں چلا سکے گا۔ پھر یہ کہ چینلز کے آمدنی کا حساب دینا ہوگا اور اس پہ حکومت فیس لے گی، تو یوٹیوب چینل کے اشتہارات اور اس پہ بھی حکومت فیس لے گی۔ پھر اس کی منظوری دینا نہ دینا یہ بھی حکومت کا اختیار ہوگا۔ یوٹیوب چینل یا ویب چینل کا اس کا الگ سے حکومت کے سالانہ فیس لے گا، اور پھر وہ حکومت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ جو اس کی آمدنی پہ جو فیس لیتا ہے یا منظوری کا جو فیس لیتا ہے، وہ بھی وہ اتھارٹی اس میں کمی بیشی کر سکے گی۔ لیکن خیر یہ تو معمولی باتیں ہیں۔ جو اس میں سب سے خطرناک چیزیں ہیں وہ یہ کہ اس اتھارٹی کو یا پھر اس کے تحت جو مختلف شہروں میں کونسل بنائے جائیں گے، ان کو یوٹیوب پہ یا پھر سوشل میڈیا پہ یا پھر الیکٹرانک چینلز پہ یا پھر اخبار میں ان حکومتی رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سے لے کر 5 سال تک کی سزائیں دی جا سکیں گی، اور پھر ان کو صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پہ لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اتھارٹی یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک نیب کی عدالت ہوگی۔ اچھا، پھر اس اتھارٹی اور اس کے اوپر جو ایک اپیلیٹ کورٹ بنایا جائے گا، جس طرح احتساب کی الگ وہ ہے تو یہاں پہ اپیلیٹ ٹریبیونل بنایا جائے گا۔ اب اس ٹریبیونل کی بھی اگر آپ ساخت دیکھیں تو اس کے سربراہ کے لیے تو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے اہل ہو، اور اس کے ممبران پھر مختلف سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ تو صرف جو اتھارٹی کے جو فیصلے ہیں اور یا جو نیچے اس کے کونسل ہوں گے جو حکومت ہی کے ہوں گے عملاً، تو ان کے فیصلوں کے خلاف آپ اس اپیلیٹ جو ٹریبیونل ہے اس میں صرف اپیل کر سکیں گے، اور پھر آپ سے ہائی کورٹ جانے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے، یعنی ایک اپیل کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ آپ ہائی کورٹ نہیں جا سکیں گے، بلکہ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف آپ صرف سپریم کورٹ جا سکیں گے۔ اس وقت آپ اس آرڈیننس کے اہم نکات دیکھ رہے ہیں، لیکن میں تو مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس آرڈیننس کو اس شکل میں پاس کیا جاتا ہے، پہلے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا عدلیہ اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اور میڈیا، وہ کبھی بھی اس آرڈیننس کو اس شکل میں منظور کرنے نہیں دے گی۔ لیکن اگر یہ آرڈیننس اسی طرح پاس ہو جاتا ہے اور یہ قانون بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ پاکستان میں شمالی کوریا جیسا نظام ہو، یعنی اس کے بعد آپ میڈیا کی آزادی کا یا آزادی اظہار کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر الیکٹرانک چینلز اور پرنٹ میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جاتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کی بجائے سیدھا سادہ یہ باقی تکلفات میں پڑنے کی بجائے اس ملک کو شمالی کوریا ڈکلیئر کیا جائے اور اس طرح کا کوئی نظام بنایا جائے۔ میں یہاں پہ آپ کو صرف اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اور کیا پھر صرف میڈیا کی نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی آزادی کیا خواب نہیں بن جائے گا۔ پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ ادھر بند کیا جائے۔ مثلا یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 حکومتی اتھارٹی یہ جو ہے وہ فلم، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گی، ویب ٹی وی، آن لائن نیوز پلیٹ فارم کو بھی ریگولیٹ کرے گی۔ اس جو نیا قانون ہے اس کے تحت یوٹیوب چینل، امازون پرائم، نیٹ فلیکس اور ویب ٹی وی وغیرہ کے لیے بھی حکومت سے لائسنس درکار ہوگی۔
یعنی اب آپ ان سب کے لیے حکومت سے لائسنس لینا ضروری ہوگا۔ پھر یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی اخبار کی طرح آپ کو ایک پبلشر وہ دینا ہوگا اور اس کا ایک پبلشر ہوگا۔ پھر یہ جب اتھارٹی بن جائے گی یہ آرڈیننس، تو اس کی NOC حاصل کیے بغیر پھر کوئی ڈیجیٹل چینل بھی، یوٹیوب چینل یا ویب چینل آپ نہیں چلا سکتے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا پھر یوٹیوب چینلز پہ، تو ان کے خلاف بھی اسی طرح شکایات کی سماعت کرے گا جس طرح اس وقت پیمرا وہ الیکٹرانک چینلز کے خلاف شکایات کی سماعت کرتا ہے اور اس کا نوٹس لیتا ہے۔ لیکن عجیب تماشا یہ ہے کہ یہ اتھارٹی خود مختار نہیں ہوگی، یہ کوئی جوڈیشری ٹائپ نہیں ہوگی، یا جس طرح کہ برطانیہ میں ہے یا باقی ملکوں میں اس طرح کی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں یہ واضح طرح پر لکھا گیا ہے کہ نئے قانون کے تحت یہ اتھارٹی خود مختار نہیں ہوگی، بلکہ وفاقی حکومت اس کو پالیسی ایشو پہ ہدایات جاری کرے گی اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ یعنی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اتھارٹی کو ہدایات حکومت جاری کرے گی اور پھر حکومت کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اور اس کا چیئرمین کون ہوگا؟ وہ ایک سرکاری افسر ہوگا گریڈ 21 یا 22 کا۔ اس وقت آپ پیمرا کا حال دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پیمرا کی جو کمپوزیشن ہے یا اس کی وہ بہت مختلف ہے اس کی بنسبت، لیکن چونکہ چیئرمین سرکار کا ہوتا ہے تو وہ بھی سرکار کے ہاتھوں کا ایک ٹول بنا ہوا ہے۔ اور پھر حالانکہ اس کے ممبران کی کمپوزیشن، اس کے پاس تو وہ اختیارات قانونی طور پر نہیں ہے جو اس کو دے دیے گئے ہیں۔ اور ان 22 ممبران جو ان کے ساتھ ہوں گے اس اتھارٹی میں، اس میں 11 تو حکومت کے مشورے سے صدر نامزد کرے گا، اور باقی 11 کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میڈیا کی مختلف تنظیموں اور مالکان اور وہاں سے لیا جائے گا۔ اب کس طرح لوگ لیے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں پاکستان میں کہ میڈیا کے نام پہ کس کس طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی تو بہت سارے ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز کے مالکان وہ اس حکومت میں ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، تو وہ میڈیا کے نمائندوں کے طور پر تو ہوں گے لیکن عملاً وہ اس حکومت ہی کے مہرے ہوں گے۔ پھر یہ کہ اس اتھارٹی کے تحت الیکٹرانک میڈیا ڈائریکٹوریٹ، پھر پرنٹ میڈیا ڈائریکٹوریٹ اور پھر ایک ڈیجیٹل میڈیا اینڈ فلم ڈائریکٹوریٹ، یہ 3 ڈائریکٹوریٹ ہوں گی جو بنیادی طور پر انفارمیشن منسٹری ہی کے لوگ اس کو لیے جائیں گے کہ جو ان تینوں کی نگرانی کرے گی، جانچ پڑتال کرے گی اور حکومت کو شکایات جو ان سے متعلق شکایات ہے وہ حکومت کے نوٹس میں لائے گی۔ پھر یہ کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اب تو آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا تو آپ پورے پاکستان کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر یوٹیوب چینل ہے یا ویب چینل ہے تو آپ اس کو صوبے کی سطح پہ کریں گے تو اس کے لیے الگ لائسنس ہوگا، ملکی سطح پہ کریں گے تو اس کے لیے الگ لائسنس ہوگا، اور عالمی سطح پہ کریں گے تو اس کے لیے الگ لائسنس ہوگا۔ اسی طرح یہ کہ اب ڈیجیٹل میڈیا میں بھی آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا جس چیز کا لائسنس کہ آپ کڈز کے لیے لے رہے ہیں، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے لے رہے ہیں، آپ نیوز کے لیے لے رہے ہیں، یعنی آپ کو ان میں سے کسی شعبے کا انتخاب کر کے حکومت سے ہی لائسنس لینا ہوگا۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جس طرح کہ آج میں اگر ایک سوشل ایشو ڈسکس کر لوں، کل اس میں کوئی دوسرا نیوز سے ریلیٹڈ ایشو آ جائے تو یہ کام پھر نہیں ہو سکے گا۔ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں سوشل میڈیا میں تو ان کو اپنے لیے کسی ایک شعبے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک چینلز ہیں ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ روزانہ 5% ٹائم وہ دیں حکومت کی طرف سے جو مواد ان کو دیا جائے گا پبلک انٹرسٹ میں۔ اسی طرح اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ پابند ہوں گے اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ پہ کہ آپ ڈیلی 5% ٹائم وہ اس حکومت کی طرف سے آپ کو جو کچھ دیا جائے گا تو آپ اس کے لیے مختص کر لیں۔ مثلاً پھر اگر میں آپ کے سامنے ابھی یہ ویڈیو بلاگ کر رہا ہوں تو مجھے 5 منٹ حکومت کی طرف سے جو فراہم کردہ مواد ہوگا وہ آپ کے سامنے لانے کے لیے وہ میں پابند ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ پھر کمپلینٹ کونسل ہوں گے جو اخبارات اور الیکٹرانک چینلز کے ساتھ ساتھ آپ کے سوشل میڈیا کے خلاف بھی کمپلینٹ لوگوں کے سنیں گے،
اور یہ کمپلینٹ سیل صرف صوبائی دارالحکومتوں میں نہیں ہوگے بلکہ ملک کے تمام بڑے شہروں میں یہ کمپلینٹ سیل قائم کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک ایڈوائزری کونسل ہوگا اور اس میں پھر 8 میں سے 4 ممبران حکومت کے ہوں گے، اور اس کونسل کے پاس جو شہروں میں قائم ہوگا اس کے پاس سول کوڈ کے اختیارات ہوں گے۔ یعنی یہ حکومت کی تشکیل کردہ کونسل وہ کسی بلاگر کو، کسی یوٹیوبر کو یا سوشل میڈیا کے کسی اور شعبے میں کام کرنے والے کے خلاف بھی، اور ٹی وی اور اخبار کے ساتھ کام کرنے والوں کے خلاف بھی سول کوڈ کے طور پر شکایات کو سن سکے گا اور سزا دے گا۔ اس میں پھر یہ بھی ہے، اب ایک اور شک میں یہ رکھا گیا ہے کہ شوکاز نوٹس دیے بغیر ٹی وی چینل یا اخبار یا ڈیجیٹل چینل اس کے خلاف یہ اتھارٹی کارروائی کر سکے گی۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر اس پہ کوئی چیز نظریہ پاکستان کے خلاف ہو یا کوئی ایسی چیز وہ نشر کرے یا شائع کرے جس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچے یا جو فحاشی پھیلانے کا موجب بنے۔ اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کون سی چیز نظریہ پاکستان کے حق میں اور کون سی چیز اس کے خلاف ہے؟ اور پھر یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کون سا کام قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا ہے اور کون سا کام قومی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے والا ہے؟ مثلا میں بطور پاکستانی، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا کنوکشن ہے کہ اگر قومی سلامتی کے ادارے وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو اس سے قومی سلامتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، لیکن آپ مجھے اگر اس حوالے سے میں کوئی تنقید کرتا ہوں تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں قومی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قومی سلامتی کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا یہ اب حکومت ڈیفائن کرے گی یا پھر وہ کونسل اور وہ اتھارٹی ڈیفائن کرے گی، اور پھر مجھے شوکاز نوٹس دیے بغیر یا مجھے سنے بغیر وہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور اس میں آگے جا کے اس کارروائی میں لکھا گیا ہے کہ وہ آپ کے لائسنس منسوخ کرے گا، وہ آپ کو 3 سے 5 سال کی سزا دے گا، وہ آپ کو اسی طرح ملین روپیز آپ پہ جرمانہ عائد کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جو ایک اوپر کی سطح پہ، قومی سطح پہ میڈیا ٹریبیونل بنایا جائے گا جو اس کونسل کے فیصلوں کے یا اتھارٹی کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کر سکے گا۔ اس میں اس کا چیئرمین ایسا شخص ہوگا جو ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو، لیکن باقی ممبران متعلقہ حلقوں سے مقرر کیے جائیں گے۔ اور تماشا اب یہ ہے کہ یہاں جو روایتی طور پر مثلا اب آپ اگر نیب کے ڈریکونین لا کو بھی دیکھ لیں تو نیب عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف آپ کے پاس پہلے ہائی کورٹ میں اپیل کا اختیار ہے اور پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کا اختیار ہے، لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ٹریبیونل ہے اس کے فیصلے کے خلاف آپ صرف سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اس طرح کی چیزوں کی سماعت کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے، اور اگر اب آپ کو اس نے جیل میں ڈال دیا اور اس کی سزا دے دی تو پھر آپ سپریم کورٹ کا انتظار کرتے رہیں، اور ایک اپیل کا حق بھی میڈیا پرسن سے اور یوٹیوبر سے اور ان سب سے چھین لیا گیا۔ تو میں جو کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا ڈریکونین لا شاید کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں خود بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ فواد چودھری صاحب جیسے بندے کے ہوتے ہوئے یہ قانون کس طرح اس کو سامنے لایا گیا ہے یا اس کو منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا، یہ بھی اس اتھارٹی کو مثلا نیب کے پاس بھی یہ اختیارات نہیں ہیں جو اس کو دیے گئے ہیں کہ یہ اپنے لیے رولز بھی اس متعلقہ ڈویژن کے اجازت سے بنا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، یعنی کل اس کا جب جی چاہے تو رولز بھی وہ خود تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ جو آرڈیننس ہے اس کا آپ خود بھی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اب اس پہ کنسلٹیشن کی جا رہی ہے، لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسی کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ مجھے تو ابھی تک اس میں جو ایک صرف پازیٹیو چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ ٹریبیونل کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ ویج بورڈ پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح قوانین کو حکومت وقت مس یوز کرتی ہے، وہ تو پہلے سے جو اتنے زیادہ خطرناک قوانین نہیں ہیں
ان کو اتنی مس یوز کیا جا رہا ہے۔ پھر پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت اور جو ریاستی ادارے جس طرح ایک ہوسٹائل موڈ میں ہیں ٹورڈز میڈیا، اس کے بعد اگر آپ اس طرح کا قانون بھی بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا پہ الیکٹرانک چینلز ہوں یا پھر سوشل میڈیا ہو، ان سب چیزوں پہ مکمل پابندی لگا دی جائے، کیونکہ اگر یہ اس شکل میں منظور ہوتا ہے تو پھر پاکستان نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو رہے گا، لیکن عملاً وہ شمالی کوریا ہوگا۔